मोहब्बत अहले बैत में इतने एक्सट्रीमिस्ट रहना, मोहब्बत अहले बैत में इतने ओवर रहना कि दुनिया कहना कि ये शिया हो गया, तब हम मानेंगे कि अब हकीकत में सुन्नी हुआ। बाज ने क्या खूब कहा, बाज ने क्या खूब कहा कि वो जो लिखा हुआ उनके हाथों में था वो लिखा हुआ कुरान है और मौला अली बोलता कुरान है। मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी एक ऐसी शख्सियत है जो एक इल्म का समंदर है। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, ये मौलाना हबीब अहमद हुसैनी साहब हैं, शायद बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना सलमान नदवी ने सहाबा के खिलाफ ख़ास तौर पर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ जो मुग़ल्लज़ात बकी हैं, जिस पर मुल्क भर के उलमा इकराम ने इल्मी एतबार से रद्द किया, तो ये हज़रत मौलाना सलमान नदवी का दिफा करने के लिए आए हैं। शुरू में तो इन्होंने एतदाल और अदब के दायरे में रहकर इख्तिलाफ करना और नफरत नहीं करना, इन जैसे कुछ मीठे बोल बोले, लेकिन वीडियो खत्म होते होते रावजियत का झाग इनके भी मुंह से टपकने लगा। आप खुद सुने कि किस तरह अदब का दर्स दे रहे हैं और इख्तिलाफ के दौरान अदब को मलहूज रखने और नफरतों से बचने की तलकीन कर रहे हैं। मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी एक ऐसी शख्सियत है जो एक इल्म का समंदर है। इख्तिलाफ अगर किसी का हो तो दायरे अदब में इख्तिलाफ करे, मौलाना के सामने अपनी बात रखे, अगर इत्तेफाक हो जाए तो हो जाए, वरना इख्तिलाफ तो अहले इल्म में रहा है। अब इनका अदब किस तरह काफूर हुआ, जरा ये भी देखिए। और जालिम था मुआविया, यानी एक बागी और तागी और तुलका में से जिसके इस्लाम को बचाने के लिए ऊँटा लेना पड़ता था, जिसको पैसा ना मिले तो शायद वो इस्लाम से पलट जाए। तलीक इब्न तलीक है, वो तलीक है, उसका बाप तलीक है जी। अहलुल बैत और सहाबा जिसको बागी और तागी कहते थे, और कोई इजमा नहीं है। जो ये लफ्ज लिखा है उसके इजमा, उसके लफ्ज को मैं तहस नहस कर दे सकता हूँ। कदीम से पहले बनु उमैया जुल्म करते थे, आज बनु उमैया की ये क्या कहते हैं विरासत पाने वाली ये औलाद, जो गंदी विरासत पाने वाली ये औलाद आज उनके खिलाफ इस तरह से कर रहे हैं। ये नासिबियों, ये जो आप हमसे शिकायत करते हैं कि आप सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, तो आप जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि ये भी तलीक और इसका बाप भी तलीक और गंदी विरासत पाने वाली औलाद, तो इन्हीं जैसे जुमलों के रद्द में हमें भी कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमसे शिकायत न करें कि हम सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप अपने गिरेबान में झांके कि आप किस तरह सहाबा के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आगे देखिए इख्तिलाफ करने वालों की किस तरह तहकीर कर रहे हैं। ये इतने बड़े आलिम से मुताल्लिक इतने छोटे छोटे लोग, इतने छोटे मोटे लोग हैं। बाज तो ऐसे हैं जिनकी इबारतें तक ठीक नहीं है, उनको अरबी ठीक से नहीं आती है, उनको बयान ठीक से नहीं आता बस, और उनको कोई पहचानता नहीं, बस बयान दे दो। इख्तिलाफ करने वालों को इस तरह उंगली का इशारा करके कि ये छोटे छोटे लोग जिन्हें इबारत भी सही पढ़ना नहीं आता, ये मौलाना सलमान नदवी के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि बनु उमैया की गंदी विरासत पाने वाले लोग, फिर कहा ए नासबियों, ये है आपका एकेडमिक अंदाज इख्तिलाफ करने का। भाई अदबुल इख्तिलाफ हमें कतअन आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर आप जैसे लोगों से जो सहाबा को गालियां देते हैं और उन पर लान तान करते हैं। यानी आप आयरनी तो देखिए कि उम्मत का सबसे क्रीम तबका, खैरुल कुरूनी करनी वाला तबका यानी सहाबा, उनसे जब आप लोग इख्तिलाफ करते हैं तो उनको गालियां देते हैं, उन पर लान तान करते हैं, और यहाँ बैठकर हमें अदबुल इख्तिलाफ का दर्स दे रहे हैं आप। आयरनी जस्ट डाइड 1000 डेथ्स। फिर देखो सलमान नदवी की किस तरह तारीफ कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत है जो एक इल्म का समंदर है। उनके मौलाना सलमान साहब जैसी इल्मी शख्सियत जो इतना अजीम तबहुर रखते हैं इल्म के अंदर, अरबी जबान पर और तफसीर में और हदीस में और फ़िक़्ह में और उसूल में और इन तमाम मज़ामीन के अंदर वो इतना बड़ा हाथ रखते हैं अपना। और यानी ये कहना चाह रहे हैं चूंकि सलमान नदवी साहब इल्म का समंदर हैं, बहुत मुतबहिर आलिम हैं, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं और हदीस पढ़ाते हैं, इसलिए इनको मट्टो को गोया के इम्कान खता ही को आउटरूल कर दिया। अब मौलाना सलमान नदवी के इल्मी तबहुर का थोड़ा सा दीदार भी करिए आप। अब ये खबीस झूठे मक्कार फ्राडी मौलवी कहते हो कातिब वही था, वही तो नाजिल होना ही बंद हो गई थी, वही की तो कोई आयत बाकी थी ही नहीं जिसको उसके लिखने की जरूरत पड़ती। सुभान अल्लाह, कह रहे हैं कि फतह मक्का के बाद कुरान नाजिल ही नहीं हुआ, सारा कुरान फतह मक्का से पहले नाजिल हो चुका था। सूरह तौबा पूरी की पूरी, सूरह मायदा का अक्सर हिस्सा, सूरह नस्र, इसके अलावा कुरान की और बहुत सी आयतें जिसमें अल-यौम अकमलतु लकुम भी शामिल है, ये सारा का सारा फतह मक्का के बाद नाजिल हुआ है। भाई ये तो इनका इल्मी तबहुर है। लेकिन मौलाना सलमान नदवी ने जब देखा कि मुझसे बहुत बड़ी भोंडी गलती हो गई और ब्लंडर हो गया और इस गलती को तो मदारिस के तलबा भी पकड़ लेंगे, इसलिए फौरन दूसरा वीडियो बनाकर रुजू कर लिया कि नहीं नहीं, फतह मक्का के बाद भी कुरान नाजिल हुआ था। तो अब ये मौलाना हबीब अहमद हुसैनी जैसे लोग कहेंगे कि भाई जब मौलाना सलमान नदवी ने रुजू कर लिया तो आप उन्हें क्यों टोक रहे हो। तो हम
ہم اس لیے ٹوک رہے ہیں کہ آپ جو پہلے ان کو علمی سمندر کہہ رہے تھے اور متبحر اور محدث اور مفسر کہہ کر مولانا سلمان ندوی سے غلطی کے امکان ہی کو آپ ختم کر رہے تھے، تو ہم اس لیے ٹوک رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے اور اس کے بعد جو رجوع کیا ہے، اس سے آپ سمجھ لیں کہ مولانا سلمان ندوی سے بھی علمی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ دہائی نہ دے کہ بہت بڑے عالم ہے اور علم کا سمندر ہے اور متبحر ہے، مفسر ہیں، محدث ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ پھر سنیے، یعنی ایک ایسی شخصیت ہے جن کے پاس میں سمجھتا ہوں جن کے ہزارہا شاگرد ہیں جو باضابطہ ان کے پاس علم حاصل کیے، اور لاکھوں افراد ہیں جو ان سے آن لائن یا جلسوں میں اور مختلف مقامات پر ان سے علم حاصل کیے، استفادہ کیے۔ تعجب نہیں ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں اگر ان کے سامعین کی تعداد ہم شاید کروڑ تک بھی اگر تعداد ان کی شاید اگر ان سے مستفیدین کے ان کے سارے یعنی پچھلے 40-50 سالہ خدمات میں کروڑ سے بھی زیادہ اگر شاید لوگ استفادہ کیے تو کیے ہوں گے، کیونکہ ہزارہا شاگرد آپ کے پاس حدیث شریف پڑھے ہیں، تفسیر پڑھے ہیں۔ یہ بھی عجیب استدلال ہے، کثرت تلامذہ سے حقانیت پر استدلال کر رہے ہیں، یعنی جس کے بہت زیادہ شاگرد ہوں وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، علمی غلطی اور علمی دھوکہ اس کو لگ ہی نہیں سکتا۔ بھائی جس طرح مولانا سلمان ندوی کے شاگردوں کی تعداد آپ 1 کروڑ بتا رہے ہیں، اس طرح غلام احمد قادیانی کے بھی اتنے ہی شاگرد ہوں گے، بلکہ اس کے مستفیدین تو آج بھی موجود ہیں اور کروڑوں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو کثرت مستفیدین سے حقانیت کو ثابت نہ کریں آپ۔ اب آگے ان کا تضاد بھی دیکھیے۔ اتنے بڑے عالم سے متعلق اتنے چھوٹے لوگ، اتنے چھوٹے موٹے لوگ ہیں، بعض تو ایسے ہیں جن کی عبارتیں تک ٹھیک نہیں ہیں، ان کو عربی ٹھیک سے نہیں آتی ہے، ان کو بیان ٹھیک سے نہیں آتا بس، اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں، بس بیان دے دو۔ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے لوگ جن کو عبارت پڑھنا نہیں آتی اتنے بڑے عالم کو جواب دے رہے ہیں، یعنی ان چھوٹوں کے پاس علمی پختگی تو ہے نہیں، جبکہ مولانا سلمان ندوی علم کا سمندر ہے ان کے نزدیک، تو ان چھوٹوں کی بات کا کیا اعتبار؟ اب اس سے تو آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا نا کہ اگر بڑے علماء ٹوکیں گے تو یہ ان کی بات کو مان لیں گے، لیکن آگے سنیے ان کی بات۔ چلو یہ چھوٹے موٹے لوگ تو اب تک کرتے آ رہے تھے، وہ چلتا ہے، چھوٹے لوگ تو کرتے ہیں، لیکن بڑے علماء دیوبند کے اور ندوہ کے کئی ایسے علماء جن کے یعنی کافی ان کا نام ہے، ان کا مقام ہے، ایسے افراد بھی بڑے علماء جو بیانات دیے ہیں، وہ بیانات میں سن کر مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ نہیں مجھے بھی شاید کچھ بولنا پڑے گا، ورنہ مظلوم کے ساتھ کھڑے کیوں نہ ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے شاید جواب دینا پڑے گا اگر یہ میں نہیں کروں گا تو۔ یعنی چھوٹوں کو بھی نہیں ماننا ہے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں، اور جو بڑے علماء کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی نہیں ماننا ہے۔ تو مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ جب آپ کو بڑوں کی بھی نہیں ماننا ہے تو چھوٹے علماء کی تحقیر کیوں کی کہ یہ چھوٹے علماء جن کو عبارت پڑھنا بھی نہیں آتا؟ آپ کو تو بڑوں سے بھی اتفاق نہیں ہے، تو چھوٹوں کا ذکر کرنے کا مطلب ہی کیا تھا؟ ڈائریکٹ بڑے علماء ہی کی بات رکھتے۔ پھر عجیب بات ہے کہ آگے کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی کے خلاف میں نے بھی رد کیا ہے۔ میں ان کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے خطاب کے دوران، حالانکہ وہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، میرے والد کے بھائی، میرے چچا جیسے ہوتے ہیں عمر کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، اور میں ان کے سامنے بچہ، ان کے بچوں کی عمر کا، خطاب کے دوران بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ میں مولانا کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، ان سے اختلاف رکھتا ہوں، اور میں اپنے دلائل پر دلائل دیتے جا رہا ہوں۔ مولانا کا خطاب ہوا تھا، وہ اپنا کچھ موقف رکھے تھے اور جو کہ مجھے ٹھیک نہیں لگا، تو میں اپنے خطاب میں ان کے بیان کا رد کر رہا ہوں، پورے ادب و اخلاق کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، ادب و اخلاق سے، ان کے مقام پر، انہی کے مجمع کے درمیان، ان کے افراد، ان کا مجمع، اور ان سے میں اختلاف کر رہا ہوں اور اسٹیج پہ میں ان کو رد کیا ہوں۔ اب آپ انصاف سے فیصلہ کرو کہ ایک نو عمر عالم کسی بڑے عالم کے یہاں جائے جو عالم اس کے باپ کی عمر کا ہے، اور انہی کی مجلس میں انہی کے لوگوں کے درمیان ان سے اختلاف کرے اور اس پر دلائل دے اور ان پر رد کرے بھرے مجمع میں، بتاؤ یہ بے مروتی ہے یا نہیں؟ آپ کہو گے ارے یہ بے مروتی تھوڑی ہے، یہ تو حق گوئی ہے۔ اچھا، یعنی تم اپنے باپ کی عمر کے عالم سے اختلاف کرو اور دلائل دو تو یہ حق گوئی ہے، اور دوسرے علماء جب اسی عالم کے خلاف رد کریں اور دلائل دیں تو یہ بدتمیزی ہے، تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ پھر آگے سنیے۔ اور خطاب جب مکمل کیا تو میں مولانا سے پھر عرض کیا کہ مولانا میرا اپنا موقف الگ تھا، اس لیے میں بیان کر دیا، اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو مولانا کا کہن الفاظ یہ تھے کہ مولانا سلمان صاحب کہتے ہیں کہ بیٹے اگر مجھے اپنا موقف رکھنے کا حق حاصل ہے تو آپ کو بھی اپنا موقف رکھنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ یعنی مولانا سلمان ندوی کو بھی اپنا موقف رکھنے کا حق حاصل ہے اور ان کو بھی اپنا موقف رکھنے کا حق حاصل ہے، بس اسلام یہیں پر مکمل ہو گیا، دوسرے کسی عالم کو اپنے موقف رکھنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ باقی سارے دنیا کے علماء بیوقوف ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنا موقف رکھ سکے۔ پھر آگے سنیے۔ اب آپ دیکھیے، آپ ایک ایسی شخصیت جو علمی اختلاف کو کبھی برائی کی نظر سے یا نفرت کی نظر
سے نہیں دیکھتے. اور جب ان کا یہ جملہ آیا تو میرے دل میں ان کے لیے مقام اور محبت اور اضافہ ہو گئی کہ اتنا منفتح المزاج، اتنے کھلے ذہن رکھنے والے. کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی کتنے منفتح المزاج ہیں، اختلاف کے باوجود کسی سے نفرت نہیں کرتے. زیادہ نہیں، بس یہ کلپ دیکھ لیجئے مولانا سلمان ندوی کا، منفتح المزاجی کھل کر سامنے آئے گی آپ کے. نہ مانے، ڈھیٹ ہو، بدماش ہو، ضدی ہو، شیطان اس کا استاد ہو، وہ ابلیس کا شاگرد ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اللہ ہی علاج کرے گا. لیکن ایک بھیڑ ہے جس کو گمراہ کر دیا گیا ہے، پاگلوں کی بھیڑ، مجنونوں کی بھیڑ، منافقوں کی بھیڑ ہے. اس بھیڑ میں کوئی مومن پھنس جائے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ارے شیطانوں کے مجموعے اور ابلیس کے جتنے بھی تعلق رکھنے والے اس کے شاگرد اور اس کے چیلے چپاٹے ہیں. اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا، وہی تو نازل ہونا ہی بند ہو گئی. جو فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ اتنے لپاڑی، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے خبیث لوگ ہیں جن کی خباثت کی کوئی انتہا نہیں. خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں اور وہ اپنی برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار میں ہے، جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے اور کہیں گے تو قاتل کا ساتھ دے رہا تھا، بدماش ہو، مجرم اور خبیث. تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے. یہ تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے، بدماش. جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، سنت کے قاتل، نبی کے قاتل، نبی کے صرف گستاخ نہیں، نبی کا کلیجہ پھاڑنے والے، سینہ چھلنی کرنے والے، وہ فراڈی اہل سنت جو ناصبی ہی صرف نہیں ہے، بڑے مجرم قاتل جہنمی ہیں. کوئی ملا نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا. تو وہ مفتی جو اس سے ہٹ کر بات کرے، وہ ملا جو اس سے ہٹ کر بات کرے، خوب یاد رکھو کہ وہ ابلیس کا شاگرد اور شیطان کی اولاد ہے. محدثین کے یہاں ایک اصطلاح ہے، آخری زمانے میں جن لوگوں کا دماغی توازن اب ان کو کیا کہا جائے، بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ محدثین کے یہاں جو اصطلاح ہے نا، آخری زمانے میں جن لوگوں کا دماغی توازن بگڑ جاتا تھا تو محدثین ان کے بارے میں کہتے تھے تغیر بأخرتن. مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کہا کہ یہ باولے ہو گئے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو تغیر بأخرتن ہو گیا ہے. یہ ہے ان کا کھلا مزاج، ملے، مولوی، کبڑے، ابلیس کی اولاد، خبیث، اپنے مخالف علماء کو اس طرح کے القاب سے نوازتے ہیں. اور مولانا حبیب احمد حسینی صاحب اس کو منفتح المزاجی سے تعبیر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مولانا حبیب صاحب، یہ ان کی منفتح المزاجی آپ کو مبارک ہو. یہ منفتح المزاجی کی 30 سیکنڈ کی کلپ آپ کاٹیے اور اس کو روزانہ سنیے صبح شام. پھر مولانا حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کیا وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر بھی کچھ بول رہے ہیں؟ کیا وہ قرآنی آیات اور حدیث شریف سے ہٹ کر بھی کچھ بول رہے ہیں؟ ہاں یقیناً وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر ہی بول رہے ہیں. وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں، وہ قرآن حدیث کے خلاف بول رہے ہیں. ارے وہ تو ڈائریکٹ قال اللہ اور قال رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. وہ تو قال اللہ اور قال رسول کہہ رہے ہیں. بھائی وہ کون سا قال اللہ ہے جس میں حضرت معاویہ کو فرعون کہا گیا ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیے. قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت معاویہ اس امت کے فرعون ہے؟ اور وہ صریح حدیث بھی بتا دیجئے جس میں حضرت معاویہ کو منافق کہا گیا ہو. حدیث صحیح ہونا چاہیے اور اپنے مستدل پر صریح ہونا چاہیے. ہے تو دکھا دیجئے. خالی قال اللہ اور قال الرسول کا ٹیگ لگانے سے آپ اس طرح بچ کر نہیں جا سکتے. ہم آپ کو قال اللہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف اعلان کر رہا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے جنگیں لڑی، وہ ان صحابہ سے مرتبے کے اندر بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنا مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جنگیں لڑی. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کلا وعد اللہ الحسنى، کہ ان صحابہ کی دونوں جماعتوں سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. مفسرین نے حسنہ کی تفسیر جنت سے کی ہے. بعض روایت کے مطابق حضرت معاویہ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور دوسری بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا. اگر فتح مکہ کے وقت ہی اسلام قبول کیا ہے، اس کو بھی مان لیں، تب بھی کلا وعد اللہ الحسنى کے اندر
اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت ثابت ہے. یہ ہے قال اللہ. مولانا سلمان ندوی نے کون سا اللہ کا قول پیش کیا ہے جس سے حضرت معاویہ کی منافقت ثابت ہو جائے اور ان کا فرعون ہونا ثابت ہو جائے؟ آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں، ایک قرآن کی آیت صریح دکھا دیجئے یا ایک حدیث صحیح اور صریح دکھا دیجئے جو صحیح بھی ہو، شذوذ اور علت سے پاک ہو اور اپنے مستدل پر صریح بھی ہو، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضرت معاویہ منافق تھے یا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضرت معاویہ اس امت کے فرعون تھے. اور جو آپ نے جو روایت پیش کی امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. آپ ذرا جا کر اس کی اسانید کو چیک کیجئے. انشاءاللہ اس روایت کے اوپر مستقل میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے. صحیح اسانید کے ساتھ، معتبر کتابوں کے ساتھ اگر پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صحیح اسانید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. فرعون هذه الامہ والی روایت صحیح اسانید کے ساتھ پیش کی ہے. کون سی روایت صحیح اسانید کے ساتھ پیش کی ہے وہ تو بتاؤ آپ. جو روایت صحیح اسانید کے ساتھ پیش کی ہے وہ حضرت معاویہ کی مذمت میں صریح نہیں ہے، اور وہ روایت جو حضرت معاویہ کی مذمت میں صریح ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی نے صحابہ کی کہاں گستاخی کی؟ صحابہ کے گستاخ. ارے صحابہ کی کہاں گستاخی کر رہے ہیں؟ کہاں، کون، کس نے کیا صحابہ کی گستاخی؟ اب اس پر میں کیا بولوں. حضرت ابو ہریرہ کو سرکاری ملا کہہ رہے ہیں مولانا سلمان ندوی. بعد کے جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سرکاری مولوی بن گئے یا سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی. یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے. وہ خود سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی. اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے. وہ خود یہ گستاخی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کر چکے ہیں. جس لشکر کے جانے کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابو بکر صدیق تھے، اس لیے انہوں نے اس فیصلے کو نافذ کیا. اور یہاں بھی عمر راستے میں آ گئے اور کہا کہ ارے یہ نہ کیجیے، یہ ابھی نہ کیجیے، حالات ایسے ہو رہے ہیں. کیا. اور یہاں بھی عمر راستے میں آ گئے اور کہا کہ ارے یہ نہ کیجیے، یہ ابھی نہ کیجیے، حالات ایسے ہو رہے ہیں. اور یہ ایک ثابت کر چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی صحابی اور منافق دونوں ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑی کیا گستاخی چاہیے آپ کو؟ ماں بہن کی گالیاں دیں گے تب آپ اس کو گستاخی مانیں گے؟ اب ان کی بات آگے سنیے. سابقون الاولون جو ہے مہاجرین ہے اور انصار ہے اور اکابر صحابہ ہے، ان کی تو بھرپور یہ واقعات سناتے ہیں. انہوں نے مولا علی کا اور خلفائے راشدین کا باہمی تعلق انہوں نے سمجھایا ہے. سابقین اولین، مہاجرین، انصار، ان تک صحابہ کو حضرت نے محدود کر دیا. یعنی اوپر والے سابقین اولین کے واقعات سناؤ اور نیچے والوں کو گالیاں دو اور لان تان کرو. خیر، مولانا سلمان ندوی نیچے والوں کو تو کیا چھوڑتے، انہوں نے حضرت عمر کو بھی نہیں بخشا ہے. وہ صحابیت کی بات نہیں ہے. وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا نام لے کر کوئی لڑ ہی نہیں سکتا ہے. وہ نام معاویہ ہے. میں یہ جو بھی حضرات مولانا سلمان صاحب کے خلاف آج ٹھہر رہے ہیں یا اس عنوان پر جو بھی بڑزبانی کر رہے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا کوئی اور مسلک کا ہو، مسلکوں سے ہم کو مطلب نہیں ہے. اگر کوئی معاویہ بن ابی سفیان کی تائید میں اگر کھڑا ہو رہا ہے تو وہ معاویہ بن ابی سفیان کا نام لے کر لڑ کر بتائے. نہیں کر سکے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کی ذات کا دفاع ان کا نام لے کر تم کر ہی نہیں سکتے، صحابیت کا پردہ ڈال کر تم کو دفاع کرنا پڑتا ہے. تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ صحابیت، نفس صحابیت کیا کوئی فضیلت نہیں ہے؟ صحابی رسول ہونا کیا یہ فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کو فقی کہہ رہے ہیں، انہو فقی. کیا فقاہت کوئی فضیلت نہیں ہے؟ پھر بخاری کے اندر سمندری لشکر کی جو فضیلت آئی ہے، کیا اس میں حضرت معاویہ داخل نہیں ہے؟ کیا وہ فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر وہ سارے فضائل نہ بھی ہوتے نا تو ہمارے نزدیک نفس صحابیت خود ایک فضیلت ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کے نزدیک نہیں ہے، رافضیت ہے، تو صحابیت فضیلت کہاں سے ہوگی؟ پھر آگے سنیے کس طرح لان تان کر رہے ہیں. جس کے باپ ظالم، جس کی ماں ظالم، جس کا خاندان ظالم معاویہ بن ابی سفیان کا، اور اس کی اولاد ظالم، اور وہ سر سے پیر تک، شروع سے لے کر ختم تک ظالم ہے. اگر معاویہ کو انہوں نے ظالم کہا تو یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، امرت ان اقاتل الناکثین والمارقین، امرت ان اقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین. الناکثین اصحاب جمل ہے اور مارقین تو خوارج ہے. اور یہ قاسطین کون ہیں؟ قاسطین الظالمین کون ہیں؟ یہ اصحاب صفین. حدیث شریف سے ان کا قاسطین ہونا ثابت ہے. اور قاسطین کیا ہے؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. استغفر اللہ. امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین والی روایت کو صغرا بنایا اور اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا کو کبرا بنایا. یہ استدلال ہے. یہ مولانا سعد صاحب بھی اسی طرح کا استدلال کرتے ہیں. بھائی صغرا کو تو ثابت کر دو پہلے، بعد میں اس کے ساتھ میں کبرا جوڑنا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا صغرا ہی ثابت نہیں ہے، جس کی مفصل تحقیق انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ معاویہ کو ظالم کہہ رہے ہیں اور قرآن
قرآن سے ہٹ کر کہہ رہے ہیں. ظالم کہہ رہے ہیں اگر وہ کوئی لفظ معاویہ بن ابی سفیان کو کہہ رہے ہیں اور وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے. ہاں قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے یہ. ہاں قرآن اور سنت سے ہٹ کر مولانا سلمان ندوی بات کر رہے ہیں. پھر آگے سنیے. اگر وہ تمام چیزوں سے ثابت نہیں ہو رہا ہے تب آپ کہو کہ سلمان صاحب آپ نے غلط کیا ہے. ہاں یہ چیزیں ثابت نہیں ہو رہی ہے. ہاں تم غلط کہہ رہے ہو. پھر آگے سنیے. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ حقائق کو جانتے ہیں. اہل علم موجود ہے, مشائخ موجود ہے, ہندوستان بر صغیر کے اندر سادات موجود ہے, جانتے ہیں حقائق لیکن ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ رافضیت یہاں سے جھلک گئی, رافضیت ٹپک گئی یہاں سے. رافضیوں کا جو تقیہ والا جو عقیدہ ہے نا کہ حق کو چھپا کر خاموش رہنا ہے, یہ وہی والی بات کر دی مولانا نے. یعنی آپ عجیب اہل بیت کے گستاخ ہیں آپ لوگ. یعنی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اور اہل بیت نے ان لوگوں نے تقیہ کیا, حق بات کو چھپا لیا, اور آپ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے آپ کا اور مولانا سلمان ندوی صاحب کا کہ حق کے اعلان کا جھنڈا لیے آپ لوگ گھوم رہے ہیں, صحابہ اور کبار تابعین سے تقیہ کروا رہے ہیں, اور 1400 سال کے بعد آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ آپ کو تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے سنیے. یہ تفرقہ بازی شروع کہاں سے ہوئی امت کے اندر؟ ایک امت تھی ید اللہ علی الجماعہ, ومن شد شد فی النار, جو الگ ہونے کا جو سنت اپنایا ہے اور غلط طریقہ جو اپنایا ہے وہ کس نے؟ وہ معاویہ نے کیا, امت کو دو دھڑوں میں توڑنے والی پہلی ذات. کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا تفرقہ حضرت معاویہ نے ڈالا. حضرت معاویہ کے خلاف جو جنگ صفین ہوئی ہے وہ تو بعد میں ہوئی ہے, پہلے تو جنگ جمل ہوئی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف حضرت عائشہ, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام جیسے لوگ تھے. تو اب اصحاب جمل کو بھی گالیاں دو گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام کے اوپر بھی لان تان کرو گے؟ نہیں, یہاں پر آپ لان تان نہیں کرو گے. کیا ہوا؟ حق گوئی کہاں چلے گئی؟ حق گوئی ختم, حق گوئی کافر ہو گئی. اس کا مطلب جو شیعہ ہے وہ حق گوئی میں آپ لوگوں سے اعلیٰ ہیں, کیونکہ وہ تو جب حق گوئی پر آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں, حضرت طلحہ کو بھی دیتے ہیں, حضرت زبیر بن عوام کو بھی دیتے ہیں, وہ تو حضرت عمر حضرت بکر کو بھی نہیں چھوڑتے. لیکن آپ کی حق گوئی کو یہاں پر آ کر بریک لگ جاتا ہے. پھر آگے سنیے. یاد رکھو معاویہ ظالم ہے, مولا علی مظلوم ہے, بنو امیہ ظالم ہے اور بنو ہاشم مظلوم ہے, رسول اللہ کا گھرانہ اہل البیت مظلوم ہے, اکابر صحابہ کرام مظلوم ہیں, مخلصین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانبدار صحابہ کرام جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ہر وقت اہل البیت کے وفادار رہے, یہ مظلوم تھے. کہہ رہے معاویہ ظالم اور مولا علی مظلوم تھے, بنو امیہ ظالم اور بنو ہاشم مظلوم تھے. اب ان سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں, کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مظلوم نہیں تھے؟ ان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا, آپ بڑے منصف ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو حضرت عثمان کی شہادت کو اس ایکویشن سے کیوں باہر نکال دیتے ہو؟ جب تک آپ شہادت عثمان کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو آگے کے مسائل جنگ جمل اور جنگ صفین نہیں سمجھ میں آئے گی. جب تک شہادت عثمان کو نہیں سمجھو گے تب تک آپ کو حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عائشہ, حضرت معاویہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کیوں کیا یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. اکابر صحابہ مظلوم ہیں تو کیا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام مظلوم نہیں ہیں؟ ان کو قتل نہیں کیا گیا, ان کو شہید نہیں کیا گیا, جو کہ عشر مبشرہ میں سے تھے. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ میں سن کر حیرت میں رہ جاتا ہوں کہ بڑے بڑے مدارس کے علماء اور شیخ الحدیث من گھڑت حدیث سناتے ہیں. میں سن کر حیرت میں رہ گیا, اتنے بڑے دارالعلوم کے نائب محتمم ایسی روایت پیش کر رہے ہیں جو کسی امام حدیث کے پاس معتبر نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ضعیف نہیں, سیدھا موضوع, سب نے جس کو موضوع کہہ دیا ہے, ایسی روایتیں بیان کر رہے ہیں مولانا سلمان صاحب کی مخالفت کے لیے. لیکن جب مولانا سلمان ندوی من گھڑت حدیث سناتے ہیں تب ان کو حیرت نہیں ہوتی. پھر یہ خود مولانا حبیب احمد حسین خود بھی من گھڑت حدیث سناتے ہیں, پھر بھی ان کو حیرت نہیں ہوتی. پنج تن کے ساتھ اگر ہو جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے سارا میدان محشر جب اللہ کو حساب دیتے ہوگا, علی, فاطمہ, حسن و حسین ایک بڑا دسترخوان بچھوا کر میدان محشر میں قیامت کے دن کھانا کھائیں گے اور ان کے چاہنے والے اس دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے. لوگ اللہ کو حساب دیں گے, ادھر ان کا حساب ختم ہوگا, یہ دسترخوان اٹھے گا, سب سے پہلے علی اور علی کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے, بعد میں سب لوگ پیچھے آئیں گے. لوگوں, ڈائریکٹ جنت پنج تن کے ساتھ ہے, ان کو چھوڑو, یا حساب ہے یا عذاب ہے اور کچھ نہیں. ہاں مولانا حبیب صاحب, یہ جو آپ نے حدیث ابھی بیان کی ہے یہ کون سے محدث نے کس کتاب کے اندر بیان کی ہے, ذرا اس کا بھی حوالہ دے دیں, اور من گھڑت ہے تو ذرا حیرت کا بھی اظہار کر دیں ایک شارٹ کلپ بنا کر. پھر آگے کہتے ہیں کہ ائمہ حدیث نے جن کو موضوع قرار دیا ہے ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں, یعنی اپنے ہی اصول کو توڑ دیا. پہلے کہا تھا کہ مولانا سلمان ندوی تو قال الرسول کہہ رہے ہیں, اور جب قال الرسول کہا جائے تو
ائمہ کی بات کو نہیں دیکھا جاتا؟ عسقلانی، قسطلانی اور سخاوی وغیرہ ان کے اقوال کو نہیں دیکھا جاتا؟ اور وہ قال رسول اللہ کہتے رہیں گے، تم کہیں گے کہ وہ حیثمی نے کہا، عسقلانی نے کہا، سخاوی نے کہا، فلاں ندوی نے کہا، فلاں دیوبندی نے کہا. یہ بات چلنے والی نہیں ہے. قال اللہ اور قال رسول اللہ کے مقابل میں یہ باتیں نہیں لائی جاتی ہے. لیکن جب دوسرے علماء قال الرسول کہہ کر بیان کریں گے تو اب کہہ رہے ہیں کہ ائمہ نے جن کو موضوع قرار دیا ہے وہ روایت بیان کرتے ہو. ضعیف اسانید کے بالکل ایسے، یعنی ضعیف تو ضعیف، موضوع جس پر سارے ائمہ نے لکھ دیا ہے، موضوع بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دارالعلوم کے محتمم اور نائب محتمم اور اس لیول کے لوگ ایسے روایتیں بیان کر رہے ہیں جو سارے ائمہ حدیث کے پاس موضوع ہے. بھائی قول الرسول کے آگے ائمہ کا کلام کیوں پیش کر رہے ہو؟ ابھی تو آپ نے اصول بیان کیا تھا کہ قال الرسول کے آگے ائمہ کا کلام پیش نہیں کیا جاتا. یعنی مولانا سلمان ندوی من گھڑت حدیث کو بھی قال الرسول کر کے بیان کر دیں تو ہم اس کو چیک نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ قال الرسول کہہ دیا، اور ہم جب قال الرسول کہیں گے تو اب ائمہ کا کلام یہ چیک کر کے لائیں گے. تمہارا اصول کہاں چلے گیا کہ حیثمی، قسطلانی، عسقلانی اور سخاوی کے قول کو نہیں دیکھا جائے گا قال الرسول کے سامنے، کہ پھر یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی کی مخالفت میں تم اہل بیت کی مخالفت کر رہے ہو. ارے مولانا سلمان صاحب کی مخالفت کے لیے تم کس کے خلاف جا رہے ہو جی؟ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن اور اہل بیت ان کو تھامے رہو جی، ان کو ہمیشہ تھامے رہو. اگر ان کو تھامے رہو گے تو نہیں گمراہ ہوگے. ان سے اختلاف کر رہے ہو. ہم اہل بیت کی ہرگز مخالفت نہیں کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو بھاری چیزیں چھوڑی تھی نا، ہم اسی کی اتباع کر رہے ہیں. ہم قرآن کی بھی اتباع کر رہے ہیں، اہل بیت کی بھی اتباع کر رہے ہیں. اور آپ قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور اہل بیت کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. قرآن کی اتباع ہم کیسے کر رہے ہیں؟ کلم وعد اللہ الحسنہ کے ذریعے سے ہم حضرت معاویہ کو جنتی مانتے. آپ نہیں مانتے تو آپ قرآن کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، ہم اتباع کر رہے ہیں. اور اہل بیت کی احادیث موجود ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جنگ صفین میں جو لوگ قتل ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ حضرت علی نے کہا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، کہ ان کی جماعت میں سے جو قتل ہوں گے، ہماری جماعت میں سے جو قتل ہوں گے، سب جنت میں ہوں گے. حضرت علی تو ان کو فرعون هذه الامہ نہیں سمجھ رہے. حضرت عمار بن یاسر جنگ صفین کے اندر کہہ رہے ہیں لا تقولوا ذلک، کہ اہل شام کو کافر مت کہو. ہم تو ان ساری باتوں کے اندر اہل بیت کی اتباع کر رہے ہیں. آپ حضرت علی کے قول کے خلاف جا رہے ہو، اور مولانا سلمان ندوی حضرت علی کی بات نہیں مانتے، حضرت عمار بن یاسر کی بات نہیں مانتے. تو ثقلین کی اتباع ہم نے کی ہے، اہل السنت والجماعت نے، اور ثقلین کی مخالفت رافضیوں نے اور آپ جیسے کچھ نیم رافضیوں نے کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان کو اونٹا نہ ملتے تو اسلام سے پلٹ جاتے. اور ظالم تھا معاویہ، یعنی ایک باغی اور طاغی اور طلقاء میں سے جس کے اسلام کو بچانے کے لیے اونٹا لینا پڑتا تھا، جس کو پیسہ نہ ملے تو شاید وہ اسلام سے پلٹ جائے. طلیق ابن طلیق ہے، وہ طلیق ہے، اس کا باپ طلیق ہے. تب تو سارے مؤلفۃ القلوب کے اوپر یہی حکم لگا دو نا. حضرت معاویہ کی کیا خصوصیت اس میں؟ سارے مؤلفۃ القلوب کے اوپر حکم لگا دو کہ جتنے مؤلفۃ القلوب ہے سب کے سب ایسے ہی ہیں. کیوں صحابی مان رہے دوسرے مؤلفۃ القلوب کو؟ پھر آگے سنیے. ایسی شخصیت کی تم طرفداری کر رہے ہو، اہل البیت جیسے مظلومین کے مخالفت میں تم آ رہے ہو. یاد رکھو کہ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر کیا کرو گے؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہم حضرت معاویہ کی طرفداری نہیں کرتے. جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کی بات ہوگی تو ہم یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر مانتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر مانتے ہیں. لیکن حضرت معاویہ اور آپ جیسے لوگوں کے درمیان ہم حضرت معاویہ کی طرفداری کرتے ہیں. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہم حضرت معاویہ کی طرفداری نہیں کرتے. آپ جیسے لوگوں اور حضرت معاویہ کے درمیان ہم حضرت معاویہ کی طرفداری کرتے ہیں. ظالمین کی طرفداری آپ نے کی ہے، اور وہ ظالمین کون ہیں؟ وہ رافضی ظالمین ہیں. وہ ظالمین رافضی ہیں اور آپ رافضیوں کی طرفداری کر رہے ہیں. پھر آگے سنیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرمایا ان هذا الامر لا يصلح للطلقاء. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کیا ہم کو رافضی کہتے ہیں؟ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تم کو سنا رہے، تم سمجھتے نہیں جی کہ ان هذا الامر لا يصلح للطلقاء، کہ یہ مسلمانوں کی حکمرانی کا اور حکومت کو پکڑنے کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ طلقاء کے لیے نہیں ہوتا. اگر حضرت عمر نے یہ فرما دیا تھا تو پھر حضرت ابو سفیان کے بیٹے اور حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو شام کا گورنر کیوں بنایا؟ اور ان کے بعد طاعون امواس میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو حضرت عمر ہی نے شام کے کچھ علاقوں کا گورنر کیوں بنایا؟ یعنی حضرت عمر کے قول کو دکھاتے ہو اور حضرت عمر کے فعل کو چھپاتے ہو. آدھا دکھاتے ہو، آدھا چھپاتے ہو. حضرت عمر کے قول کا مطلب اگر وہی تھا جو تم بتا رہے ہو تو حضرت عمر کے اس فعل کی تعویل کر کے دکھا دو. اللہ تعالی ہم سب کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے دفاع کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور اونچ نیچ سے بچ کر بیچ کا درمیانی راستہ اور اعتدال والے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.